अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इस तरह रब की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान पर जो इस वक़्त खुदा की तरफ से एक इम्तिहान है, अल्लाह पाक इस इम्तिहान में हमेशा की तरह पाकिस्तान को सुरख़रू करे। मेरे सोने वतन, मेरे सोने पंजाब और मेरे सोने केपी के सिंध को अल्लाह पाक इस जो एक बहुत सख्त इम्तिहान है, इसमें जो लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माएँ हैं, जो इस वक़्त खुले आसमान के नीचे हैं, जो इस वक़्त अपने घर-बार से दूर हैं, माल-मवेशी से दूर हैं, उनको हिम्मत और हौसला दे। और ये जो अज़ाब इसको कह सकते हैं आप, खुदा की ज़ात जल्द हमसे टाले। गुज़ारिश है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे आपके इलाके में इस वक़्त पानी कहाँ है, कितना है, चला गया है, ख़त्म हो गया है और जो मज़ीद आने का कह रहे हैं उसके बारे में क्या तैयारी चल रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल से बड़ा शोर मचाया हुआ है। हैरान होता हूँ मैं, परेशान होता हूँ। वो इस बात पे खुश होते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटोकॉल नहीं मिला और मोदी को ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल गया। आप अंदाज़ा करें इस बात पे। यार मैं अब क्या इनके बारे में बात करें। ये खुदा की ज़ात ने इस मुल्क पर इतना बड़ा एक अज़ाब, सबसे बड़ा अज़ाब जो है ना वो ये यूथिये हैं और ये इमरान खान है। कुछ मतलब इस नस्ल को जिस हद तक इमरान खान ने बर्बाद किया है, मतलब आप इस बात पे खुश हो रहे हैं कि जो मोदी है उसको प्रोटोकॉल हमें उसको ज़्यादा मिला और हमें जो है वो कम मिला है। क्या ये है अभी हकीकत है ये? और हकीकत भी नहीं है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अभी सो रही रहे थे कि चाइना ने यूथियों और मोदियों को जो एक ना, जिसे वो याद है, वो जो हमारे जवानों ने एस-400 गिराया था, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कर दी। आज चीनी सदर से शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। जो तस्वीर जारी हुई है, इसने सबको हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है कि ये क्या हो गया? ये तस्वीर वाज़िया करती है कि पाकिस्तान चाइना के लिए कितना अहम है। वो अक्सर कहते हैं ना कि जो जीता होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है। उसको दुनिया लाइन लगाकर मिलती है। सब उसके आगे-पीछे होते हैं। हारे वाले की तरफ को देखता ही नहीं है। जीतने वाले के तरफ ढोल धमाके होते हैं, उसकी बल्ले-बल्ले होती है, वो हर जगह न्यूज़ में होता है और हारने वाले का कोई कुछ पता नहीं होता। तो आज सुबह जो ये तस्वीर रिलीज़ हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल भी हैं, इसहाक डार साहब भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हैं और चाइना के सदर के साथ उनकी जो तस्वीर है, और ये मेरे ख़्याल में सिर्फ़ पाकिस्तान के ही वफ़द को, पाकिस्तान के ही वज़ीर-ए-आज़म को ये इज़्ज़त और एहतराम मिला है। हमें मोदी को या किसी और सदर को चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म से वन टू वन मुलाकात का शर्फ़ शायद मिला हो, पर मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। तो यूथियों, तुम पर सिर्फ़ कुछ नहीं कहना मैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हमायत करता है। शंघाई ताउन तंज़ीम एसओसी के सरबराहे ममलकत की कौंसल के 25वें इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पीर को कोहाट ट्रेन के ज़रिए तियानजन से चीनी दल हुकूमत बीजिंग पहुँचे। अच्छा, ये को बुलेट प्रूफ जो है ना, सॉरी, बुलेट प्रूफ जो ट्रेन है ना, इसके ज़रिए पहुँचे हैं और मैं हैरान था कि वज़ीर-ए-आज़म के जब वो पहुँचे हैं, तो चाइनीज़ किस कदर प्यार करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पर भी बाकायदा इस्तकबाल किया गया है। बच्चों के हाथ में पाकिस्तान के और चाइना के झंडे और इट वाज़ मतलब आप ये देखें कि कदम-कदम पर शहबाज शरीफ साहब को वही बात ना कि जीते हुए की हर जगह पे इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफ़ाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफ़ाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी तारक फ़ातमी भी इनके हमरा थे। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ाशिज़्म के खिलाफ आलमी जंग की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर अ, शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हमायत पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया है और इसमें के मौके पर चीनी सदर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हमायत करता है। उन्होंने उम्मीद की कि पाकिस्तान चीनी हमले मंसूबे और अदारों की हिफाजत यकीनी मौसर जो है वो उसके इकदामात किए जाएंगे। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामिया मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी है। मतलब अब चीन की निगरानी में ये मुज़ाकरात हों ताकि कल को कोई हमारा जो है कमज़र्फ़ दुश्मन उस पे कोई और रंग ना दे दे या उसको कोई और रंग ना दे दे। तहरीक इंसाफ के स्कैंडल पे स्कैंडल सामने आ रहे हैं और ये वाला जो स्कैंडल है, ये बस अब इस पे
پتہ ہے اس کو بڑا ہمت کر کے پڑھنا پڑتا ہے، جس قسم کے یہ اسکینڈل ہوتے ہیں، جتنے یہ گھٹیا اور غلیظ اخلاقیات سے گرے ہوتے ہیں، اور ایسا ہو اور وہ عمران خان کا حمایتی نہ ہو، یہ کسی جگہ پہ لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ جن کی شکل پر غلاظت کا ٹیکا لگا ہو وہ پاک فوج کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ اسد ملک جو امریکہ میں پاک پبلک بورڈ کا ممبر بھی ہے، پاک پبلک کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے میں اسد ملک کا کلیدی کردار رہا ہے۔ امریکہ ریاست مخالف جتنے بھی مظاہرے ہوتے ہیں، لابنگ ہوتی ہے، اسد ملک ان کو فنڈ کرتا ہے۔ یہ شخص امریکہ میں گروپ آف کمپنیز چلاتا ہے، جس میں ایک ہوٹل بھی شامل ہے۔ اس ہوٹل کے انتظامی امور بھی دیکھتا ہے۔ وہاں جسٹن ٹمبر ایک کنسرٹ میں اسد ملک نے اپنی ہی کمپنی کی ایک خاتون ملازمہ کو جنسی طور پر ہراساں کیا اور زبردستی چھونے اور بوسہ لینے کی کوشش کی۔ نہ جانے مصروف شاید کسی نشے میں ہوں یا پھر پاور کے نشے میں ہوں، طاقت کے نشے میں ہوں، کنٹرول نہ کر پائے ہوں، اس میں انہوں نے اپنی ہر حد جو ہے وہ کراس کی ہے، اپنے اندر کے جنسی جو درندہ ہے اس کو قابو نہیں کر پائے، اور ملازمہ کا نام جو ہے وہ سٹارلنگ ہے، اس کو یہ تک کہہ دیا کہ یقین ہے کہ تمہیں یہ بوسہ بہت اچھا لگے گا، اور وہ ملازمہ ہے، کمپنیز کا مالک ہے، اور دوسرا پھر ہوٹل کا مالک ہے، وہاں پہ وہ بیچاری کام کرنے والی گوری ملازم ہے، مطلب کہ کنٹرول کرو۔ مطلب میں اب اس پہ دیکھا نا کہ بڑا ہمت کا کام ہوتا ہے ایسے گندے اور غلیظ لوگوں کے لیے بولنے کے لیے۔ ملازمہ نے عزت بچانے کے لیے کنسرٹ میں اپنی جگہ تبدیل کی، لیکن اسد ملک صاحب اس کے پیچھے وہاں بھی پہنچ گئے۔ جملے کس طرح کہ میں مطلب کہ بس کیا میں کہوں، کیا لفظ بولوں، مجھے جو لفظ بولتا رہا تھا مجھ سے نہیں بولے جا رہے۔ اسٹارلنگ فوراً اپنے سپروائزر اور جنرل مینیجر کے پاس گئے، ان سے عزت بچانے کی درخواست کی اور کہا کہ میرے ساتھ رہیں۔ اس کے باوجود اسد ملک خاتون کو مزید ہراساں کرنے کے لیے ساتھ والے بوتھ میں برابر بیٹھا رہا، اور ایک موقع پر تو اپنے غلیظ گندے ہاتھ جو ہیں وہ خاتون کی ران پر بھی رکھ دیے۔ اسٹارلنگ اتنی ڈر گئی کہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کھانے کے دوران واضح طور پر کانپتی رہی۔ خاتون نے عزت بچانے کے لیے جس جنرل مینیجر کی مدد حاصل کی تھی، اسد ملک نے باقاعدہ طور پہ اس کو ڈانٹا۔ اب وہ بھی ملازم ہے کہ تم ماما لگنا ہے، تو وچ آنڈے ہیں، نظر نہ آئی نس جائے تو ورنہ نوکریوں کر دیں گا۔ خیر، عمران خان کے امریکہ میں فرنٹ مین کھلاڑی کی یہ غلیظ کہانی یہاں رکتی نہیں، بلکہ شو ختم ہونے کے بعد بھی وہ جو اس خاتون کو ہے وہ جملے کستا رہا اور اس کو کہتا رہا کہ میں تمہیں کس کرنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی جو ہے وہ ظاہر ہے ڈٹی رہی اور اس قدر خوفزدہ چکی تھی کہ جب وہ واپس گھر جا رہی تھی تو پورا راستہ چیختی چلاتی گئی۔ اس کو ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سارلنگ نے جب کمپنی کے ایچ آر کو شکایت درج کرائی، اس کے تیسرے فریق سے تحقیقات کرائی جائیں گی، لیکن معاملہ آگے نہ بڑھا۔ اس دوران سٹارلنگ کو کمپنی سے نکال دیا گیا، جبری استعفیٰ مانگا گیا، لیکن اس نے استعفیٰ نہیں دیا اور پھر ایک ماہ کے اندر اندر اس کو جبری طور پر کمپنی سے نکال دیا۔ یہ تمام تفصیلات سٹارلنگ نے اسد ملک کے خلاف فائل کی ہوئی ہیں، درخواست میں بیان کی ہیں۔ کیس فائل کرنے کے بعد سٹارلنگ کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی آفر بھی کی گئی ہیں کہ بھئی تو مطلب کہ ساڈا کو سیٹلمنٹ کر لا تے تو کورٹ تو باہروں باہر نبڑ لینے ہیں، جو لینا دینا ہے کوئی پیسے شیسے لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ ظاہر ہے اب صاحب جو ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اب صاحب کو اپنی جو کریڈیبلٹی ہے ہوتی تو نہیں ہے ان لوگوں کی، لیکن پھر بھی وہ اخباروں میں، ٹی وی میں، اور امریکن اس چیز کو کافی برا سمجھتے ہیں، بلکہ یہ پورے کا پورا کلچر ہی اس چیز کو بڑا برا سمجھتا ہے، وہ چاہے یورپین ہو چاہے وہ مغرب ہو۔ اب اچھی خاصی رقم کی آفر کر رہے ہیں، لیکن وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میری کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، آواز بند کروں گی، اتنی جرت اور ہمت رکھتی ہوں۔ یہ خبر جو کوئی میں کسی کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے نہیں اٹھا رہے اور نہ ہی کسی یوٹیوب کے چینل سے اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ خبر نیو یارک پوسٹ اور ڈیلی میل میں شائع ہو چکی ہے۔ اس پر اسد ملک کی کمپنی جو ہے وہ تردید کر رہی ہے، لیکن کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ اب دیکھ لیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ گند جو ہے وہ گند ہی ہوتا ہے، اس نے گند ہی رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا جی، ادھر گنڈا پور صاحب نے تو بالکل ہی ہاتھ چک لینا کہ میں میری کی جرت ہے، عمران خان کی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان جب اسٹیبلشمنٹ سے لڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بادشاہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں، وہ ان کے خلاف جو ٹویٹ پہ ٹویٹ داغ رہے ہیں، تو اس لیے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ خان صاحب خود تمام مسائل کی جڑ ہیں، خان صاحب خود سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب خان صاحب جو ہے وہ صلح نہیں کرنا چاہتے، خان صاحب اپنی جان نہیں چھڑانا چاہتے، خان صاحب معافی نہیں مانگنا چاہتے، بلکہ وہ ہر روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی پرابلم کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، تو میری کیا اہمیت ہے کہ میں جا کر عمران خان صاحب کو بچا دوں۔ عمران خان کی رہائی میں دو رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ کہ ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جب قانون فعال ہو جائے گا تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور دوسری رکاوٹ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے جی، وہ پٹھان والا مسئلہ نہیں ہوتا کہ پیسے دینے نے تے ہر روز بو کھڑکاندے آ کے
وہ والا مسئلہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا وہ خان صاحب نے خود حل کرنا ہے، ظاہر ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ یعنی خان صاحب کے بارے میں گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ خان پاگل ہو گیا، بونگیاں شونگیاں مار رہے ہیں اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خان صاحب کو بچا لوں۔ لیکن یہ بات اس میں دم ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گنڈا پور نے بڑی کوشش کی ہے اور گنڈا پور 2-4 دفعہ بہت حد تک قریب پہنچ چکا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ کر سکے، لیکن ظاہر ہے یہ یوٹیوبر اور یہ جو ٹویٹر والے اور باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا اور پھر خاص طور پر علیمہ خان، انہوں نے یہ کوشش جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہونے دی، اور کامیاب نہیں ہونے دی تو خان صاحب آج بھی اندر ہے، اور آج وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ فرسٹریشن میں بتا رہے ہیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، خان صاحب باولے ہو گئے ہیں، خان صاحب ہی اب کچھ کریں اپنے لیے تو کریں۔ اچھا جی، آج ایک اور بھی خبر ہے جی، عمران خان کے میڈیکل کا شور فیملی میں جاری ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول بنا رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ پر عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ آج دانتوں کی رپورٹ آئی ہے، اس طرح یہ مزید شور کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آخر میں کہنا شروع کر جائیں کہ عمران خان کی ہیلتھ کے مسائل ہیں، اس لیے ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں۔ یہ ایسے مطلب ابھی خبریں ہیں، کچھ صحافی جو ہیں وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور کچھ نے اس پہ یوٹیوب پہ ویلوگ بھی کیے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے سورس سے یہ خبر بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ہیں اس کو کوئی بیسس بنا کر، یا کوئی طبیعت کا زیادہ، کوئی کانوں میں پرابلم ہے، کوئی دانتوں میں پرابلم ہے، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، تو ان چیزوں کو کر کے خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ شور مچایا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ابلیس نے معافی نہیں مانگنی، اور ابلیس وہ بھی سچے دل سے، اور ابلیس کی معافی کا جو پیمانہ ہے وہ یہ چیک کیا جائے گا کہ وہ معافی مانگ بھی رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا، کیا اس کی طبیعت صاف ہو گئی ہے، کیا وہ اب ملک کی ترقی کے لیے لائن میں لگ گیا، کیا اس کے جو فالوورز ہیں ان کو سمجھ لگ گئی ہے، کیا یہ دیکھیں معافی کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کہہ دیں جی میں معذرت چاہنا 9 مئی سے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، پریکٹیکلی آپ کو ثابت بھی کرنی پڑی ہے۔ تو بنی گالہ شفٹ ہونا یا زمان پارک شفٹ ہونا، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی دور دور تک اس کے کوئی نام و نشان ہے یا اس طرح ایسا ہوگا، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں دنیا میں جب ہم گھوم رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری جگہوں سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے بھی ملتے ہیں، اور وہ بھی اندر کھاتے، یہ جو ابھی علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو، پارٹی واسطے بھی آسانیاں پیدا کرو، تو سورے دوسرے لوگوں واسطے بھی آسانیاں پیدا کرو، لیکن خان صاحب ڈٹے نہیں پا جان، مرنا ہے خود بھی تو تہانوں بھی مارنا ہے، اور کیونکہ پاکستان نو برباد کرنے دے پیسے بڑے نے اور وہ پیسے بھی پورے کرنے ہیں، تو یہ کہانی ہے۔ ادھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہی، اس بات کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پانی آنے والا ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو خاتون فرما رہی تھی کہ ہماری کہاں ہمارے بچوں کو جو مریم نواز سینے سے لگا رہی ہے ہم یہ کبھی نہیں بھول سکتے، ہم مصیبت میں ہیں، ہمارے گھر بار اجڑ گئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ خدا کی طرف سے ایک ہمارے لیے امتحان ہے، لیکن ایسے میں مریم نواز کا آ جانا، ہمیں ملنا، ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ہمارے مال مویشی کو اس طرح سے ہمارے ساتھ یہاں پہ لانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے کھانے کے ساتھ ساتھ، ہمارے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مال مویشی ڈنگر کا بھی انتظام کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایک ماں کر سکتی ہے۔ جب وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی نا کہ مریم نواز نے ہمارے بچوں کو سینے سے لگایا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام صرف اور صرف ایک ماں کر سکتی ہے۔ مریم نواز سچ میں اس وقت ماں بن کر دکھا رہی ہیں، ماں بن کر ثابت کر رہی ہیں، وہ جہاں دیکھیں ہر دن وہ کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، بس ایک کم ظرف لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جن کو اس مصیبت کے ماحول میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈ لیتے ہیں یا تنقید کرنے کے راستے نکال لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اب تو یہ تنقید کا وقت ہی نہیں ہے، تنقید کرنے کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہے، اس مصیبت سے نکل جائیں، آپ بھی جائیں، آپ بھی تصویریں بنائیں، آپ بھی ٹک ٹاک بنائیں، آپ بھی لوگوں کی خدمت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کریں خدمت ہے۔ دیکھیں اگر تصویر نہیں بنے گی، ویڈیو نہیں بنے گی، تو کیسے پتا چلے گا کہ مریم نواز جو ہے وہ جھنگ گئی ہوئی ہیں، یا کیسے چلے گا پتا کہ وہ ڈسکا گئی ہیں؟ اس کے لیے ویڈیو تو بننی پڑے گی، خبر تو اخبار میں جو خبر ہے وہ تو ٹی وی پہ چلنی پڑے گی، وہ میرے اور آپ کے ٹویٹر ہینڈل پر، آپ کی اور میری فیس بک پر تو وہ خبر آئے گی، وہ کیسے آئے گی جب تک یہ پتہ نہیں ویڈیو نہیں بنے گی کہ مریم نواز کہاں گئی ہے؟ تو مریم نواز کو خیر ویسے بھی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کام کر رہی ہیں۔ اب لوگوں نے میں ایک ٹویٹ کر رہا تھا کہ مریم نواز نے بیٹی بن کر دکھایا ہے، اور پنجاب کی ہر خاتون نے ماں بن کے دکھایا مریم نواز کی، اور اس پر میرا خیال ہے کہ بیگم کلثوم نوازہ جنت سے دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں گی کہ میری گڑیا جو ہے اس وقت پنجاب کو ماں بن کر چلا رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مثبت وقت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ٹوگیدر کرے، ہمیں ایک کرے، کیونکہ مشکل وقت ہے۔ تو تنقید کرنے کے بجائے بھائی آپ بھی جائیں،
आप भी लोगों की खिदमत करें, आप भी लोगों में खाना बाँटें, आप भी लोगों के जानवरों को रेस्क्यू करें, कवर करें। देखें, इससे पहले मैंने कल भी व्लॉग में कहा था कि हमें सिर्फ़ पाक फ़ौज नज़र आती थी। आज पाक फ़ौज के साथ आपको सिविल फ़ौज नज़र आ रही है, और जो सिविल फ़ौज है वो इंतज़ामिया है मरियम नवाज़ साहिबा की, वो 112 से लेके प्राइवेट सेक्टर में अलखिदमत जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसका कोई जोड़ है। तो ये तमाम लोगों की मुश्तरका काविश है कि हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने में थोड़े करीब पहुँच चुके हैं। तो खुदारा तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद के साथ-साथ कुछ काम भी करें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आपका इलाके किससे तल्लक है, या अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके इलाके की क्या सिचुएशन है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।